बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और इस खुशहाली से तमाम लोग मुस्तफ़ीद हों। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? जी, नैब चेयरमैन की तैनाती के मामले पर खासी गर्मा गर्मी चल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती, दोबारा तैनाती हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन लीडर का किरदार इसमें ख़त्म करने की भी कोशिश की जा रही है, उसके जो मुशावरत ज़रूरी है उस मामले को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी तक ऐसा कोई आर्डिनेंस तैयार नहीं किया जा रहा, कोई ऐसा मुसवदा तैयार नहीं किया गया। असल सूरत हाल क्या है बताने की कोशिश करेंगे। फिर जहांगीर तरीन के जो ग्रुप था उस हवाले से बड़ी ख़बरें आती थीं कि उनके साथी बड़े वफ़ादार हैं और जहांगीर तरीन के साथ जो खड़े हैं वो चट्टानों की तरह बिल्कुल मजबूत अंदाज में खड़े हुए हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पत्थर सिरकना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों आपको पता है नज़ीर चौहान गए और आज नोमान लंगड़याल और कुछ अपने एक दो साथियों समेत उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि असल सूरत हाल क्या है, लोग जहांगीर तरीन ग्रुप को वाकई छोड़ रहे हैं या पंजाब की सियासत में क्या होने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का 76वां इजलास जारी है, वहाँ क्या हो रहा है उसका भी जायज़ा लेंगे। ईरान और सऊदी अरब की कुछ कुर्बतें बढ़ रही हैं। एक महीने के दौरान दूसरी दफ़ा मुलाकात हुई है बरह रास्त ईरान और सऊदी अरब के ज़ुआमा की। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान सऊदी फरमारवा ने ईरान को नुक्ताचीनी का निशाना भी बनाया है। इस सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। फिर इंतखाबात जो हैं उस हवाले से जो इंतखाबी इस्लाहात पे बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो बात हो रही है उस पर इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काबिल कबूल होगी। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन वो जो गलतियाँ हैं उनका इज़ाला जो है वो ज़रूरी है, वो उस मशीन में इज़ाला किया जाए, इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले नैब चेयरमैन की तैनाती का मामला और ये मज़हर बरलास साहब, खासी गर्मा गर्मी हर तरफ से आ रही है। आपकी मालूमात इतलात क्या हैं कि जो नैब के चेयरमैन साहब जो हैं इनका तजदीद नौ हो जाएगी, इनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा हो रहा है, गवर्नमेंट को ऐसा सोच रही है या ऐसा नहीं सोच रही है? अलवी साहब, हमें ये बात करने से पहले एक तो नैब की हिस्ट्री का थोड़ा सा जायज़ा लेना होगा। ठीक हो गया। मसलन पाकिस्तान में एहतसाब कमीशन पहली दफ़ा बना मियाँ नवाज शरीफ के दौर में। सही है। ये गालिबन 97-98 की बात है और उस वक़्त सेनेटर सैफुर रहमान थे नून लीग के, उनको चेयरमैन बनाया गया और अभी जिनसे रिश्तेदारी भी हुई है, शरीफ फैमिली की हाल ही में एक शादी हुई है। सैफुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी पे मबनी बहुत से मुकदमात बनाए और वो इतने ताकतवर आदमी थे कि हवाएं उनसे डरती थीं। ऐसा ही है। एक तो ना किसी की हवा से डरना, जी हाँ, बिल्कुल वो ऐसे। हवाएं उनसे डरती थीं। ठीक है। और उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत को पीस के रख दिया था। सही है। फिर खैर वो ख़ुद ज़ेरे अताब आए तो फिर उसी आसिफ अली ज़रदारी से माफ़ियाँ भी मांगते रहे, जिनकी ज़बान काटी गई थी जेल के दौरान आसिफ अली ज़रदारी की। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में जो पहली ईंट रखी गई थी वो इंतकामी सियासत पे रखी गई थी। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल अमजद बने चेयरमैन। किसी अपोजिशन से तो मशवरे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहले भी जब सैफुर रहमान बने उस वक़्त भी कोई मशवरा नहीं हुआ। जनरल अमजद हुसैन बहुत से लोगों पे हाथ डालने वाले थे, तो जब बहुत से लोगों पे हाथ डालने की बात आई तो उसमें जनरल मुशर्रफ के कई दोस्त भी आ गए, तो फिर उनको हटा दिया गया। जी हाँ। उनकी जगह फिर खालिद मकबूल को लगाया गया और खालिद मकबूल के आते ही जनरल मुशर्रफ ने भी कहा और लोगों ने कहा अब कारोबारी मामला चलेंगे, काम चलेगा, यानी एक नर्म आदमी को लगा दिया गया। उसके बाद जब ये 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो
پھر 18ویں ترمیم منظور ہوتی ہے اور اس میں نیب کا کردار تو ختم نہیں کیا جاتا، صحیح ہے، لیکن ایک شک رکھ دی جاتی ہے کہ اب جو چیئرمین نیب ہوگا وہ حکومت اور اپوزیشن کی مرضی سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر لگا دیتے تھے، وہ لگائے۔ اس میں بخاری صاحب بھی آئے جنہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں 10 ارب کی یہاں چوری ہوتی ہے روزانہ۔ جی ہاں، پھر خیر اس کے بعد قمر زمان صاحب کو لگایا گیا، وہ ٹھنڈے میٹھے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال، انہیں لگایا میاں نواز شریف کے دور میں، صحیح، یہ مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں لگے، اور سید خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے، صحیح، تو انہوں نے باہم مشورے سے جاوید اقبال صاحب کو چیئرمین لگایا۔ ٹھیک ہے، اب جنہوں نے لگایا ان کے خلاف بھی کیس کھلے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور جاوید اقبال صاحب نے یعنی وہ جو نیب سوئی ہوئی تھی اس کو متحرک کیا۔ اس میں انہوں نے اربوں کی ریکوریاں بھی کی، ٹھیک ہے، جو ریکوریاں کی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن ان پر ایک الزام آتا رہا کہ جی وہ سیاسی انتقام کے تحت کام کرتے ہیں۔ اب یہ الزام وہ پارٹیاں لگاتی رہیں جنہوں نے ان کو چیئرمین لگایا۔ اب جب ان کی مدت اس کی ختم ہو رہی ہے چیئرمین شپ کی، تو ابھی بہت سے کیس ایسے ہیں جن پہ انہوں نے انکوائریاں کروا رکھی ہیں یا کر رہے ہیں، تو اس میں اب یہ معاملہ آ گیا کہ ان کو کنٹینیو کرایا جائے یا نہ کرایا جائے۔ اب حکومت نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی رہیں گے۔ درست، اب جاوید اقبال صاحب تو دونوں صورتوں میں فائدے میں ہیں، کہ ان کو ویسے ایکسٹینشن مل جائے، اوکے، ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر کے کردار کو ختم کر دیے جائے، اوکے۔ اگر اپوزیشن لیڈر آئینی مجبوری کے تحت بھی مشاورت میں شامل نہیں ہوتے جی ہاں، تو جاوید اقبال صاحب کنٹینیو کریں گے۔ اب جاوید اقبال صاحب کے تو ہیں وارے نیارے تینوں صورتوں میں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کی ہم نے بہت ساری باتیں ماضی میں سنتے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیب میری مانتا تو 50 بندے جیل میں ہوتے۔ انہوں نے برملا کہا جب وہ آئے تھے پچھلی دفعہ اسمبلی سے، وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کر کے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تو کوئی بات نہیں سنتے، ہم اثر انداز نہیں ہوتے۔ جب ایک چیئرمین نیب، 2-3 باتیں ہیں، صحیح ہے آپ کی بات کسی حد تک، لیکن نیب تو دیکھیے اسی کے خلاف کیس بنائے گا جس نے لوٹ مار کر رکھی ہوگی۔ اب آپ نے اگر لوٹ مار نہیں کی تو کوئی ادارہ آپ کے خلاف کیس نہیں بنا سکتا، نہ ایف آئی اے بنا سکتا ہے، نہ اینٹی کرپشن بنا سکتا ہے، صحیح، نہ نیب۔ اور نیب کا تو 10 ارب سے اوپر کا ہے معاملہ، کہ اگر آپ نے دولت اتنی بنائی ہو، پہلے تو مجھے اس منطق کی سمجھ نہیں آسی اس ملک میں کہ بھئی چوری تو 1 روپے کی بھی ہے اور چوری 10 ارب کی بھی ہے یا 5 ارب کی بھی ہے یا 1 ارب کی بھی ہے، تو یہ کہنا کہ اس کے اوپر نیب دیکھے گا، تو اس سے نیچے کون سے محکمے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ نہیں وہ اینٹی کرپشن ہے، ایف آئی اے ہے، وہ باقی ادارے ہیں نا، انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک بڑا ادارہ ہے، اس کو اتلی سب اوپر والی سطح رہنے دیں۔ اب یہ ہے کہ ایک جو سوال جو جیسے عمران خان کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ کہتے تھے کہ جی اگر میری بات مانتے، نیب کسی کی بات نہیں مانتا۔ نیب کے اپنے قوانین ہیں جن کو نیب قوانین کہا جاتا ہے، وہ اس دائرے میں چلتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جن کے نیب میں کیسز ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ سے ضمانت لے لیتے ہیں، وہ سپریم کورٹ سے ضمانت لے لیتے ہیں، ہائی کورٹ بعض لوگوں کے بارے میں روک دیتی ہے
بعض میں کورٹ سپریم کورٹ روک دیتی ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی اس بات کا آج دن کو عظمہ بخاری جو ہیں وہ بڑی پریس ٹاک میں وہ بڑی واضح انداز میں بات کر رہی تھی کہ بہت سارے مقدمات جو نیب نے بنائے اور عدالت میں پیش کیے، خاص طور پر شہباز شریف کا وہ حوالہ دے رہی تھی کہ وہ وہاں پروو ہی نہیں کر سکے. اس وجہ سے عدالت نے نیب کے افسران کی، ان کے جو انویسٹیگیٹر تھے ان کی کھچائی بھی کی اور وہ چیزیں. دوسری بات یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں جو توسیع کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے ملک کی بہت خدمت کی ہے، اور انہوں نے ٹانٹنگ کے انداز میں، تانے زنی کے انداز میں کہا کہ ظاہر انہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے پرویز خٹک کی صحت کا خیال رکھا ہے، انہوں نے بی آر ٹی کے مسائل کا خیال رکھا ہے، انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ کے دیگر مسائل کا خیال رکھا ہے. تو جب خیال رکھا ہے تو اس کے صلے میں قوم کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. یہ ان کے الفاظ کا لب لباب ہے، میرے لفظ نہیں ہے. دیکھیے عظمہ بخاری پیپلز پارٹی سے نون لیگ کی طرف آئی ہیں، بڑی جیلی ہوتی تھیں. ان کے والد بھی وکیل تھے، زاہد بخاری صاحب. اب ٹھیک ہے انہوں نے ٹانٹ کیا، اس کا جواب چیئرمین نیب دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم 2002 سے 2003 کا جائزہ پہلے لیتے ہیں، پھر 2003 سے 2005 تک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر 2005 سے 2008 تک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر 2008 سے 2013 تک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر 2013 سے 2018 تک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر 2018 کے بعد سے اب تک کا جائزہ لیں گے. وہ کہتے ہیں چیئرمین نیب پہ یہ سوال ہو چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم مدت کے مطابق جا رہے ہیں، کوئی ہم سے بچ نہیں پائے گا. یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی ہم سے بچ نہیں پائے گا. یہ جو بات دوسری ہے پراسیکیوشن کی، یہ سوال ہے کہ نیب کے وکلا بڑی کمزوری دکھاتے ہیں. اس کا جب حکومتی لوگوں سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو نیب کے وکلا ہیں یہ بھرتی ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں. خاص طور پہ جو لاسٹ ہے وہ عظمہ بخاری کی پارٹی نون لیگ سے بھرتی ہوئی، تو وہ جان بوجھ کر پراسیکیوشن کمزور کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ نیب پراسیکیوشن پہ توجہ دے رہی ہے اور نئے وکلا شاید ہائر کیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہائر کر بھی لیے ہوں. تو وہ جو کمزوری تھی نیب کی اس پر نیب قابو پائے گی. باقی اللہ جانتا ہے، ہم تو کسی کی بات پہ یقین کرتے ہیں. چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بچ پائے گا. ہم جیسے جیسے مدت گزرتی ہے ہم ان کیسز کا جائزہ لیتے ہیں. نہیں، لیکن میرا خیال ہے جو عمومی تاثر ابھرتا ہے اور جو اپوزیشن باتیں کرتی ہے اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جو کوئی نہیں بچ پائے گا کا جو فارمولہ ہے، اس کا اطلاق لوگوں کے حکمرانی سے محروم ہونے کے بعد اپوزیشن میں پہنچنے کے صورت میں ہوتا ہے، پھر نہ بچ پانے والا فارمولہ عمل ہوتا ہے. لیکن جب کوئی برسر اقتدار ہے تو پھر ستیں خیراں ہوتی ہیں. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. یہ عظمہ بخاری صاحبہ جھوٹ بول رہی ہیں. اس لیے جھوٹ بول رہی ہیں کہ سبطین خان پنجاب کے وزیر تھے تو وزارت کے دوران ان کی گرفتاری ہوئی. تو ان پر کوئی پچھلے زمانے کے کیسز تھے؟ پچھلے تھے جو ترتیب والی جو ہے نا، پچھلے زمانے کے کیس تھے پرویز مشرف دور سے. صحیح ہے. جب پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھے صحیح ہے. اس وقت کے عبدالعلیم خان گرفتار ہوئے، ان پر بھی کیسز تھے پچھلے. تو 2000 سروس وزیروں کو گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بخاری صاحبہ کی بات بالکل. چودھری برادران پر بھی پچھلے اسی ٹینیور کے کچھ کیسز تھے اور جی ہاں، چودھری پھر وہ اچانک خاموشی چھا گئی اور مقدمات. چودھری برادران کے کیسز پر ہائی کورٹ نے، ان کے کیس ہائی کورٹ میں گئے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ ہائی کورٹ نے ان کو چھٹی دی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ نیب نے شاید چھٹی نہیں دی، ہائی کورٹ نے. ٹھیک ہے، ہمیں بریک پہ جانا ہے. تو لبے لباب ناظرین کے لیے کہ کوئی ان کی ایکسٹینشن ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سر جی، ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو، جب تک اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت میں شامل نہیں ہوں گے نیا چیئرمین نہیں بن سکتا. نمبر 1. نمبر 2، قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس نے بھی یہ ملک لوٹا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. وہ عمران خان کا ساتھی ہو
یا نواز شریف؟ بنیادی بات یہی ہے، جو حکومت ہے، ظاہر ہے تحریک انصاف نام کی جماعت کی حکومت ہے، تو انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ ایسی لانڈری، ایسی واشنگ مشینیں تیار نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس میں جو بھی آ گیا گندا کپڑا وہ دھل کے پاک، صاف اور پاکیزہ ہو جائے، چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، چاہے جتنا بھی داغدار ہو، لیکن اگر کوئی دوسری طرف اس مشین سے باہر رہ گیا تو وہ گندا اور گدلا ہی رہے۔ انصاف ہے تو پھر انصاف ہونا چاہیے، کون کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف تو بہرحال انصاف کی ہی لوگ طلبگار ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے چیئرمین نیب کا جو معاملہ ہے، آج کل خبروں کی جو مرکز بنا ہوا ہے، اس پہ بات کر رہے تھے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہے، اس میں بھی بات کریں گے، 76واں اجلاس، لیکن اس میں آگے بات کریں گے۔ لیکن ابھی فی الحال انتخابی اصلاحات وہ ہمارا موضوع ہوگا کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن نے بھی بڑی گرما گرمی دکھائی، وزراء کی طرف سے بھی بڑے سخت میں نہیں مانتے والی کیفیت تھی، جیسے وہ ہر صورت میں یہ مشینیں لانا ہی لانا چاہ رہے تھے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا، اور انہوں نے بھی ایک اعتراضات کا ایک لمبا پلندہ دے دیا، اس پہ پریس کانفرنس بھی ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی جو حال ہی میں آخری اجلاس ہوا، اس اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر غلطیاں ساری دور کر لی جائیں تو الیکشن کمیشن کو اس مشین سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جدید ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ اگر لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں مظہر برلا صاحب اس تبدیلی کے بارے میں؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن میرا خیال ہے سمجھ گیا باتوں کو۔ ایک تو جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی آخری، اس میں یہ باتیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں کہ مردم شماری ہوگی، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، ووٹر لسٹ کو چیک کیا جائے گا، یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن مان گیا ہے۔ جی، الیکشن کمیشن یہ بھی مان گیا ہے کہ RTS سسٹم بھی ہوگا، اور وہ چیئرمین نادرا سے اس سلسلے میں گزارش بھی کریں گے۔ الیکشن کمیشن یہ بھی مان گیا ہے کہ جناب یہ جو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے، غلطیوں سے پاک اگر مشین آ جائے تو بالکل اسی کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے۔ اب جناب انتخابی اصلاحات جو ہیں، اس سلسلے میں جب اپوزیشن کے لوگ یعنی نون لیگ کے لوگوں نے جوائن کی کمیٹی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب تپ گئے۔ مولانا صاحب نے شاہد خاقان عباسی کو فون کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، ہمیں آگے کر کے تو پیچھے پھر آپ گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہو۔ تو مولانا صاحب نے ان کو اچھے طریقے سے کھینچا، جھاڑ پلائی اور خبر بھی خود ہی نکلوا دی۔ مولانا صاحب یہی نہیں رکے، مولانا صاحب نے نون لیگ کے جو قائد ہیں ان کو بھی فون کیا۔ صحیح ہے۔ اور انہوں نے کہا حضور آپ جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں آپ میری وجہ سے بیٹھے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میرا جو دھرنا تھا اس کی آڑ میں شہباز شریف نے ڈیل کی آپ کی، اور آپ لندن چلے گئے دوائی لینے، اور آپ ابھی تک وہاں مزے کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو خاصی لے دے ہوئی۔ صحیح ہے۔ ایک بات یہ کنٹونمنٹ الیکشن کے حوالے سے کی جاتی ہے جو پنڈی اور لاہور سے جیتی ہے نون لیگ، خواجہ سعد رفیق کو ایک سخت ترین فون آیا ہے میاں نواز شریف کا، صحیح، اس میں خواجہ صاحب کو جھاڑ پلا دی گئی، حالانکہ وہ تو الیکشن جیتے۔ صحیح، لیکن انہیں کہا گیا کہ حضور آپ نے میرے بیانیے والے بینر کیوں ہٹائے؟ اچھا، آپ نے ووٹ کو عزت دو والے بینر لگوائے نہیں، اور جہاں کسی جگہ کو ایک دو جگہوں پہ لگے تھے وہ ہٹوا دیے، یہ کیوں کیا؟ آپ میرے بیانیے کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں؟ صحیح ہے۔ تو خواجہ صاحب کو بھی چپ لگ گئی کہ یہ جو ہنسی خوشی کام جاری تھا یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ جو پانی کا بلبلہ اٹھا تھا پچھلے 1.5-2 ہفتوں میں وہ بالکل بیٹھ گیا ہے۔ اب الیکشن ہوگا الیکٹرک ووٹنگ مشین کے تحت، نئی حلقہ بندیوں کے تحت، نئی ووٹر لسٹ کے تحت، صحیح، اور
ایک بات جو ابھی الیکشن کمیشن نے نہیں کی وہ بھی ان کو کرنا پڑے گی، جی وہ قانون سازی ہو جائے گی اس پہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے گا۔ اس سلسلے میں اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیموں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے بھی کیے، خطوط بھی لکھے، ان کا رائٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں، ہم تو پاکستان کے لیے پیسے کماتے ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں روزگار کے سلسلے میں، ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ دیں، اور دنیا کے کئی ملکوں کی وہ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو ایشو ہے اس سے اپوزیشن ڈری ہوئی ہے۔ کیوں ڈری ہوئی ہے؟ کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے زیادہ تر ووٹ ہیں پنجاب میں، صحیح ہے، جو نون لیگ کا کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت ووٹ ہے۔ تو اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا تو نون لیگ 40 سے 50 سیٹوں سے محروم ہو جائے گی۔ صحیح۔ کچھ کراچی والے بھی ڈرتے ہیں کہ کراچی سے بھی اوورسیز ہیں بہت سے لوگ، ہزارے والے بھی ہیں، تو یہ بہت سے لوگ جنہوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے نا لوکل سطح پہ، کئی ہیں جگہ ٹائپ بندے جنہوں نے لوکل بندوبست کیا ہوتا ہے، صحیح ہے، تو ان کو خوف ہے کہ جناب یہ جو اوپر سے ووٹ آ گئے وہ ہم کہاں جائیں گے۔ لیکن اب یہ معاملہ ہو کے رہے گا، یہ بھی اطلاع ہے۔ صحیح ہے، اب یہ معاملہ ہو کے رہے گا۔ اور باقی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ویسے بھی جو پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، افراتفری کی، اس سے ویسے ان کو غرض کوئی نہیں، اس سے ان کو ویسے کوئی پریشانی نون نہیں۔ لیگ کا موقف ہے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا۔ یہ نون لیگ کا موقف ہے۔ وہ زیادہ اویئرنس رکھتے ہیں، اس لیے زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کئی خاندانوں کو خرچہ بھیجتے ہیں، صحیح، ان کو مہنگائی کا زیادہ پتہ چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ پاکستان سے کوئی گئے تھوڑی ہیں، ان کے چکر لگتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں وہ پاکستان میں۔ آپ کے منڈی بہادین میں بہت سے ہیں، حالیہ میں سرگودا میں بہت سے ہیں، گجرات میں بہت سے لوگ ہیں، صحیح ہے، کھاریہ میں ہیں، یہ لوگ ان کا چکر لگتا رہتا ہے۔ گجر خان میں ہیں، ہزروں میں ہیں، صحیح، اٹک میں ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پورے پورے گاؤں باہر ہیں، صحیح ہے، ظاہر ہے، بالکل۔ لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں چیزیں، اچھا، ان کو احساس ہے۔ اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مشین جو ہے کوئی ایسی مشین بن جائے گی یا یہی چلے یہی مشین ہوگی، غلطیوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گی اور بالکل صاف شفاف انتخابات ہو جائیں گے؟ بالکل گزارش یہ ہے کہ کوشش ہے کہ شفاف الیکشن ہو جائیں، لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ شفاف الیکشن ہو جائیں۔ میں ساری حکومت کی تو نہیں بات کرتا، عمران خان کی خواہش ہے کہ الیکشن شفاف ہو جائیں۔ یار ہر دفعہ یہ رولا پڑتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی، فلاں ہو گیا، وہ الیکشن شفاف ہو جائیں۔ بھائی جان، جن لوگوں نے گڑبڑ کرنا، مثلا یہ کیا ہے، یہ جو میڈیکل کا امتحان لیتے ہیں، ایم ای سی کیا نام ہے اس کا، میڈیکل ایسوسی ایشن جو بنی ہوئی ہے، پی ایم ڈی سی، پہلے تو پی ایم ڈی سی تھا، اب اس کا نام انہوں نے ایم ڈی سی پتہ نہیں کیا کر دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا فراڈ سن لو۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ مثلا آپ نے بھی امتحان میڈیکل کا دینا ہے، میں نے بھی، اب ہم میڈیکل پڑھ کے آئے ہیں دونوں سٹوڈنٹ، اور یہ مجاہد نے بھی دینا ہے امتحان۔ کرتے وہ کیا ہے، تینوں کو الگ الگ کمپیوٹر الاٹ کر دیے، آپ کو سوال اور آئے ہیں، مجھے اور آئے ہیں، ان کو اور آئے ہیں۔ تو جو اپنے چہیتے ہوتے ہیں ان کو وہ کمپیوٹر ایسے الاٹ کرتے ہیں جہاں انہوں نے سوال سوکھے کرنے ہیں، آسان بھیجنے ہیں، اور جہاں میں اور آپ جیسے لوگ بیٹھ گئے وہاں وہ سوال کریں گے جن کا میڈیکل سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جی، وہ پوچھیں گے ایفل ٹاور کی بلندی کتنی ہے، جی ہاں، بڑے بڑے بریلینٹ کتنا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیچارے فیل ہو گئے، صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی سی ایس ایس کا امتحان ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انڈین ویب سائٹ سے سوال اٹھائے گئے ہیں۔
صحیح ہے. جی ہاں، یہ تو معاملہ بہرحال ہے. یہاں امتحانات کے جو نظام ہے اس میں بھی گڑبڑ ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے لیے جو جدید ترین ووٹنگ کا نظام لایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس میں بھی سوال نامہ مرضی کا اور جواب نامہ مرضی کا تیار نہ ہو جائے؟ اسی وجہ سے اپوزیشن گھبرائی ہوئی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اگر شفاف قسم کی کوئی چیز بن جائے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. بات چیت اس سے جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کا جو دوست احباب تھے وہ آہستہ آہستہ بچھڑتے چلے جا رہے ہیں. جہانگیر ترین کا لگتا ہے ساتھ چھوڑنے رہے ہیں. آج نعمان لنگڑیال جو ہیں وہ ملے ہیں اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ. کل سردار خرم لغاری ملے تھے. اس سے پہلے نذیر چوہان چھوڑ گئے. اور کیا لگتا ہے جی مظہر برلاس صاحب، یہ لگتا ہے کہ ان کے دوست احباب جو کہتے تھے چٹان کی طرح ساتھ کھڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ سر کرے ہیں سارے پتھر؟ چٹان کی ساتھ کھڑا کی طرح کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ صحیح ہے. پنجاب کی ایک تاریخ ہے. پنجاب والے اقتدار کو سلام کرتے ہیں. اقتدار کے بغیر رہنا گوارا نہیں کرتے. اور پھر ترین صاحب کے گروپ میں جو لوگ شامل تھے اس میں بہت سے وزراء بھی تھے. صحیح ہے. جیسے نعمان لنگڑیال ہیں، اجمل چیمہ ہیں، یہ وزیر ہیں. جی ہاں. اب گزارش یہ ہے کہ جب نذیر چوہان کو گرفتار کیا گیا تو ان کا خیال تھا کہ میرے پیچھے یہ گروپ کھڑا ہوگا. اب یہ بھی پنجاب کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں جی دھڑے کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا بندہ، یا دھڑا ہی بندے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو وہ فوری طور پر دوسرے کیمپ میں چلے گئے. صحیح. اب یہ جو باقی لوگ ہیں جیسے خرم لغاری کا آپ نے نام لیا، یا نعمان لنگڑیال ہیں، یا اور دوست لوگ بھی آج خواجہ داؤد سلمانی بھی تھے، عبدالحی دستی بھی تھے جو اب بولے. یہ گزارش ہے کہ وہ اس لیے جائیں گے اقتدار کی طرف کہ پنجاب روایت سے بغاوت نہیں کرے گا. کوئی بھی نہیں کرتا روایات سے بغاوت، آسان کام نہیں ہے. تو پنجاب کی صدیوں سے ایک روایت ہے. صحیح. یہ تھانہ کلچر ہے، پٹوار کا کلچر ہے. صحیح ہے. یہاں تھانے دار اگر بات نہیں مانتا تو وہ ایم پی یہ کہتا جی میرا کیا فائدہ ہے. ہاں، یا جہانگیر ترین اتنی استقامت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوتے تو پھر بھی کوئی آیا، ان کی کوئی پوزیشن مضبوط ہوتی تو یا شاید تو کوئی ان وہ کے ساتھ کوئی کھڑا گیم بناتے. ہاں. ان کی گیم نہ بننے میں دیکھیے نون لیگ کا بڑا کردار ہے. پیپلز پارٹی تو کسی حد تک راضی ہو گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بدلیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب بھی راضی نہیں ہیں. درست ہے. چودھری پرویز الہی صاحب تو یہاں تک ہیں بزدار صاحب کے حامی کہ چودھری پرویز الہی کے برسوں پرانے دوست کا کرا نکلنے لگا وزارت اعلیٰ کے لیے، انہوں نے کہا نہیں جی، تو وہ خلاف ہو گئے. ایسے ہی. پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو بزدار ہی رہے گا. صحیح ہے. اب وہ جو 10 ووٹ ہیں کاف لیگ کے، بنیادی طور پر ان کا کردار ہے. وہ جدھر جائیں گے وزیر اعلیٰ ان کا تبدیل ہو جائے گا. صحیح بات. تو ترین صاحب کے ساتھ لوگ کیوں کھڑے ہوں؟ درست ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. وہ مودی سرکار ادھر گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. جب وہاں پہنچے ہیں امریکہ میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے تو وہاں تو بڑے حالات خراب ہو گئے. پوری مختلف ریاستوں میں مظاہرے شروع ہو گئے. جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے وہاں بھی مظاہرے شروع ہو گئے. اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ جب پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دیے تو ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اترا ہوا منہ، ان کی باڈی لینگویج بڑی حیران کن حد تک افسوسناک اور پریشان تھی. لگتا تھا کہ بڑے ڈپریشن میں. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو مودی صاحب وہاں جب گئے تو کشمیریوں نے اور سکھوں نے بہت مظاہرے کیے. صحیح. اور انہوں نے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ بہت واویلا کیا. تو ظاہر ہے مودی صاحب نفسیاتی دباؤ میں آ گئے. درست. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تقریر سے ایک دن پہلے برطانوی وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. اور برطانیہ ایک بڑی قوت ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی نقل کریں، ان سے رہنمائی لیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، درختوں کے حوالے سے بات کی. جی ہاں. تو جب اتنا بڑا ملک جو ہے جس کے زیر اثر ہے انڈیا بھی، تو مودی کے لیے یہ بڑے جھٹکے تھے. پھر ابھی افغان صورتحال جھٹکا ہے، انڈین معیشت ڈوب رہی ہے، تو وہاں وہ گئے ہوں گے بائیڈن صاحب سے بھی کیا ملنا کیا نہ ملنا کہ
آپ مل کے کریں آہوزاریاں، ایسے ایسے ہی ہے۔ تو دونوں کا رونا دھونا ہی ہے نا۔ تو مودی کا رونا دھونا ہے، خطے میں ناطقہ بند ہو چکا ہے، نیپال خلاف ہے مودی جی کے، بنگلہ دیش ان کے خلاف ہے، سری لنکا ان کے خلاف ہے، چائنا سے دشمنی ہے، پاکستان سے دشمنی ہے، ایران سے مراسم نہیں رہے۔ تو ایک طرح سے خطے میں اکیلا ہونا بھی مودی کے لیے پریشان کن صورتحال ہے۔ صحیح ہے۔ پھر مودی جن قوتوں کے اشاروں پہ ناچتے تھے ان قوتوں کو شکست ہو گئی، تو اس خطے میں بھی شکست ہو گئی، مڈل ایسٹ میں بھی شکست ہو گئی۔ تو مودی صاحب کی پریشانی تو بنتی ہے، ان کی دیکھیے ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کیا بتا رہی ہے۔ باڈی لینگویج تو یہ بتا رہی ہے کہ کہیں تازہ تازہ جوتے پڑے ہیں۔ ہاں تو ایسا ہی ہے نا، ایک ہارے ہوئے آدمی کی یا ہارے ہوئے جواری کی، جواری جو انہوں نے جوا کھیلا تھا ایک طرح سے صحیح ہے۔ دہشت گردی کے لیے اجیت کمار دوول کے ساتھ مل کر یا اور مختلف ملکوں میں انویسٹمنٹ کر کے، تو ایک ہارا ہوا جواری جو ہے اس کا روپ ہے اس وقت مودی کا بن چکا، صحیح وہ روپ انہوں نے پیش کیا وہاں۔ ایسے ہی آج پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کے ہمراہ ایسے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جنرل فیض حمید نے استقبال کیا، بلوچستان اور KPK کے جو ہیں وزراء اعلیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ افغانستان کی صورتحال پر ان کو بریفنگ دی گئی ہے اور افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں جو خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پہ بات چیت کی گئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ بریفنگ ضروری بھی تھی حکمرانوں کو، جو سول حکمران ہیں، اور سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا جانا بھی ضروری تھا۔ اور بڑی ہائی فائی بریفنگ تھی۔ اس موقع پہ سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب خود تشریف فرما تھے، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد ویسے بھی میرا خیال ہے کہ چیف آف ایئر سٹاف ظہیر احمد بابر بھی تھے۔ جی ہاں، تینوں افواج کے لوگ تھے۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے جنرل فیض حمید کسی کور کو کمانڈ کرنے جا رہے ہیں اگلے مہینے، صحیح ہے، اکتوبر میں۔ صحیح ہے۔ تو اسی کور کے سربراہ جو ہیں ان کی جگہ پہ آ جائیں گے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ سمندر کے آس پاس جائیں گے، کراچی کی طرف جائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو بہرحال مجموعی طور پر ظاہر ہے کہ پاکستان کا خطے میں جتنا تیزی سے کردار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جتنی اہمیت اختیار مزید کی ہے افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں، اس پہ مشورے بھی جاری ہیں، دنیا کے ساتھ روابط بھی جاری ہیں، اندرون سطح پہ کیا کرنا ہے اس حوالے سے بریفنگز بھی جاری ہیں، مشورے بھی جاری ہیں۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔